बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है, 8 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब है और उसमें फुल कोर्ट बेंच बनाने का दोबारा मुतालबा किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अब हम मज़ीद दलाइल नहीं सुनेंगे, आपने जो दरख्वास्त या रिटन देना है आप वो दें और उसके बाद फिर अदालत आइन और कानून के मुताबिक देखेगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रात गए जो कारकुनान हैं, जो मुख्तलिफ़ रैलियों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए जो रैलियाँ थी उसमें बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया गया। स्पेशली सरगोदा शहर में बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उमर अता बंदयाल साहब आज लाहौर में हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने कल फैसला इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस का क्यों नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है और कौम के सामने ये स्टेटमेंट दी गई है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 से ज़ायद टिकट होल्डर्स और मेंबरान को महकमा एंटी करप्शन के नोटिस आ चुके हैं और महकमा एंटी करप्शन का एक ही मुतालबा है, तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी का ऐलान करें। इस फस्तायत का मुकाबला किया जाएगा और इंशाअल्लाह इस फस्ताई सरकार को मुकम्मल शिकस्त होगी। फिर उनकी जानिब से कहा गया कि रैली के बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घर छापे हुए 38 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और ये इस्लामाबाद में असद उमर की जानिब से कहा गया कि जो उनके खिलाफ, और आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक और कार्य सरकार मुदाखलत और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हो चुका है इस्लामाबाद में, और इसी तरीके से असद उमर और बाकियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें यह है कि असद उमर ने कहा है कि हमारा कसूर ये है कि हमारा घिनौना जुर्म यह है कि हम आइन और अदलिया के साथ खड़े थे और इसके लिए एक पुरअमन रैली की जिस पर ये हमारे खिलाफ पर्चे काटे गए। जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद के बाद सरगोदा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन शुरू है। अब 5 चेयरमैन यूनियन काउंसिल के घरों पर रात गए, छापे मारे गए पीटीआई के और 4 को गिरफ्तार किया गया। सरगोदा तहरीक इंसाफ के सदर उसामा मेला के मुताबिक गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला आइन और अदलिया से यकजहती रैली के बाद से शुरू है और वो थम ही नहीं रहा। अब कौन इस वक्त पंजाब में हुकूमत कौन कर रहा है, अमली तौर पर और आईनी तौर पर किसी की हुकूमत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिनकी हुकूमत होनी चाहिए थी वो अब अपना वक्त ख़त्म कर चुके हैं और हुकूमत नई इलेक्टेड असम्बली के ज़रिए ही बननी थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे, इंतखाबात ही नहीं हो रहे, तो फिर कैसे कोई असम्बली आएगी, कोई कैसे हुकूमत आएगी। ये वो हुकूमत है जो 90 दिन में अपना आइन कहता है, 90 दिन में ये अपना अख्तियार इनका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद किसी इदारे, ना इलेक्शन कमीशन ने ही, ना ही वफाकी हुकूमत ने, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, किसी इदारे ने, ना सदर पाकिस्तान की जानिब से इस हुकूमत की तौसीक़ को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आज खुद तौसी हो रही है, आज खुद ये अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो क्रैकडाउन है वो इनका बढ़ता जा रहा है और ये इस हद तक चले गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत ये दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की गई है और ये वफाकी हुकूमत की जानिब से 8 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब भी जमा करवाया गया है और साथ एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। 8 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है उस पर भी एतराज़ उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस में पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद करने और केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। वफाक ने दरखास्तों के खिलाफ 8 सफ़हात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते हुए यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कानून के खिलाफ दरखास्तें इंसाफ के अमल में रुकावट डालने की कोशिश हैं। दरखास्त गुजारों की कानून को चैलेंज करने की नीयत साफ नहीं है। हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार पर कोई कदगन नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर के तस्वुर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। नए कानून से चीफ जस्टिस का आइन के आर्टिकल 184(3) का अख्तियार रेगुलेट होगा और अदलिया के अख्तियारात में कमी नहीं होगी। जवाब में कहा गया कि कानून में आर्टिकल 184(3) के अख्तियार में अपील का हक दिया गया है। ये जो नया कानून है 184(3) में अपील का हक दिया गया है। आइन का आर्टिकल 10A भी फेयर ट्रायल का हक देता है। अब असल सबसे बड़ा जो मसला है
وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پروسیجر ہے وہ بھی خود آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، ریٹ جورسڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں، ہائی کورٹ کی دو طرح کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، ایک کرمنل اوریجنل جورسڈکشن ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل اوریجنل جورسڈکشن ہے۔ تو اس میں 199 میں جب ہم 5 ریٹوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار آئین پاکستان نے دیا، لیکن ہائی کورٹ کے پاس اپیل کا حق، ہائی کورٹ کے پاس ریویو کا حق، ہائی کورٹ کے پاس ریویژن کا حق، یہ سارے اختیارات آئین پاکستان نے ڈسکس نہیں کیے، وہ ہم اس کے لیے ہائی کورٹ رولز میں جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپیلوں کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ سی پی سی میں اپیلوں کا ذکر ہے، سی آر پی سی میں اپیلوں کا ذکر ہے، ہائی کورٹ کا ذکر ہے، لیکن جہاں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جو اختیارات ہیں، دائرہ اختیارات ہیں، وہ سارے لکھ دیے ہیں۔ آئین پاکستان کہتا ہے 184(3) میں کہ آپ کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے، اوریجنل جورسڈکشن میں آپ مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو اور جس میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو آپ ڈائریکٹ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو اوریجنل وہ جو بھی جائے گا 184(3) کے تحت وہ درخواست ہوگی جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی، ہم کہیں گے وہ اوریجنل جورسڈکشن میں گیا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، اپیلیٹ جورسڈکشن میں جب آئین پاکستان نے لکھ دیا کہ سپریم کورٹ کے پاس اپیل صرف ہائی کورٹ سے نیچے فیصلوں کی آئے گی، تو جو ہائی کورٹ تک معاملہ آئے گا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل آئے گی۔ اپیلیٹ جورسڈکشن میں لکھ دیا گیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کی اپیل آئے گی تو آپ اس میں کیسے ایک سب آرڈینیٹ قانون سازی کر کے اپیل کا حق سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہی سپریم کورٹ کو آپ اپیل کا حق دے رہے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل آئے گی ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، آپ کی جو قانون سازی ہے جو چند گھنٹوں میں آپ نے بنائی ہے وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل ہو سکے گی، تو یہاں تضاد شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ پھر وہ جب قانون اور آئین آپس میں ٹکراتے ہیں تو پریویل کیا کرتا ہے؟ آئین کرتا ہے، یہی آئین پاکستان کا اصول ہے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈوائزری جورسڈکشن جس کے تحت ایڈوائز لی جاتی ہے، صدر پاکستان ریفرنس بیچتے ہیں، جیسے آرٹیکل 63(a) کا تھا، ایڈوائزری جورسڈکشن آ جاتی ہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریویو جورسڈکشن آتی ہے۔ یہ سارا کچھ آئین نے لکھ دیا ہے، جس عدالت کی اس وجہ سے کہ وہ سب سے بڑی عدالت ہے، وہ سب سے بڑا فورم ہے، تو جس عدالت کی جورسڈکشن خود سپریم کورٹ آف پاکستان لکھ دے اور جہاں ریویو کا اختیار بھی سپریم کورٹ دے دے، تو ریویو ہمیشہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ ریویو کا حق آئین میں برقرار ہے، اپیل کا حق آپ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے دے رہے ہیں، تو یہ ٹکراؤ آ جائے گا جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ قانون میں آرٹیکل 184(3) کے اختیار میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10(a) بھی فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) میں نظر ثانی کا اختیار بڑا محدود ہے اور فیئر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے۔ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، آپ اپیل کا حق 184(3) میں دیں، لیکن خدا کے لیے آئین میں ترمیم کریں۔ آپ آئین کے سامنے تو نہ اپنی ایک جہاں 50-60 آپ کے ممبران اسمبلی بیٹھے ہوں ان کے ہوتے ہوئے آپ قانون سازی کریں اور آپ کہیں کہ یہ وہ قانون سازی ہو جو قانون تو کہتا ہے کہ آپ کو سمپل میجورٹی تو حاصل ہونی چاہیے، آپ کے تو اس وقت ممبران ہی موجود نہیں ہے، حاضری آپ کی عالم یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اس کی تفصیلات جمع کروانے کو تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہا ہوا ہے کہ آپ سارا ریکارڈ جمع کروائیں، لیکن یہ وہاں جمع کروائیں گے، سپریم کورٹ میں تو کروانا پڑے گا۔ وفاقی حکومت نے مقدمے میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ متفرق درخواست بھی دائر کی۔ حکومت نے کہا کہ عدالت کے سامنے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا اختیار، عدلیہ کی آزادی اور اداروں کے اختیارات کی تقسیم کے آئینی سوالات ہیں۔ سپریم کورٹ قانون کے خلاف درخواستیں اہم نوعیت کا آئینی معاملہ ہے۔ ماضی میں آئینی نوعیت کے ایسے مقدمات کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیے گئے، اس مقدمہ میں بھی آئینی نوعیت کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ فل کورٹ استدعا کا مقصد کسی جج کو شامل کرانا نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کا اعتبار ہے، لہٰذا مقدمے میں سماعت کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ اب فل کورٹ سے کیا مراد ہے؟ فل کورٹ سے مراد ہے 15 ججز۔ قاضی فیصل صاحب پچھلے ایک ہفتے سے وہ کام نہیں کر رہے۔ قاضی فیصل صاحب بھلے ریاستی پیسوں سے، اب میں نے نہیں ابھی تک یہ خبر سنی، اگر کوئی ایسی خبر ہوتی تو قاضی فیصل صاحب جن رپورٹرز کو وہ بھیجتے ہیں یا یوٹیوبرز کو بھیجتے ہیں وہ چیزیں سامنے آ جاتی کہ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ جتنے عرصے سے میں کام پہ نہیں جا رہا، وہ کراچی میں ان کا بینچ بنا، کراچی میں انہوں نے رجسٹرار کو کہا جی میرا بینچ جلدی جلدی ختم کریں، شاید پی ڈی ایم کا مقدمہ فل کورٹ بینچ بن جائے اور میں وہ سن لوں، وہ انتخابات والا کیس۔ وہ تو ہوا نہیں، جب وہ ہوا نہیں تو اس کے بعد سے قاضی فیصل صاحب روس کے بیٹھے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھے ہیں
اور قاضی فیصل صاحب کوئی کیس نہیں سن رہے. لیکن ابھی تک میں نے, آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو آپ مجھے دے سکتے ہیں اور میں اس کی تصحیح کر لوں گا, کہ قاضی فیصل صاحب نے ابھی ایک خط بھی نہیں لکھا کہ میں 3 ہفتوں سے اپنی جو ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری, وہ پوری نہیں کر رہا. مطلب میں قوم کے مسائل کے کیسز نہیں سننا چاہتا, میں وہ سیاسی کیس سننا چاہتا تھا جس میں مجھے شامل نہیں کیا گیا, اس وجہ سے میں باقی بھی نہیں سنوں گا. ابھی تک میں نے وہ لیٹر نہیں دیکھا جس میں یہ کہا گیا ہو جی کہ میری تنخواہ آپ روک دیں, چیف جسٹس آف پاکستان میں ابھی تنخواہ نہیں لوں گا, جب تک میں کیسز کی سماعت شروع نہیں کر دیتا میں تنخواہ نہیں لوں گا. تو اخلاقی طور پر تو یہ معاملہ بن سکتا ہے, لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس پر فیصلہ جمعے والے دن ہی سماعت ہو گئی تھی. جمعے کی شام آپ جانتے ہیں کہ جمعے والے دن ہی جو وزیر خارجہ ہیں چائنا کے آ گئے تھے, اور وزیر خارجہ افغانستان کے ایک بہت بڑی ایک عالمی نوعیت کی ایک وزراء خارجہ کانفرنس تھی. جتنی ہمیں سبکی اٹھانا پڑی بھارت میں, جس طریقے سے بھارت نے اپنی جو نیچ ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا, اور انہوں نے بدتمیزی کی, اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, ان کے ساتھ جیسا سلوک کیا. حالانکہ پوری پاکستانی قوم یہ نہیں سمجھتی تھی کہ وزیر خارجہ کو جانا چاہیے, لیکن اگر چلے گئے تھے تو اس حد تک نیچ حرکت کرنا یا بدتمیزی کرنا یہ کسی کا حق نہیں تھا. اب اس کے بعد ایک جو انٹرنیشنل دنیا میں ہمیں ڈسکس کیا جا رہا تھا, اور بہت زیادہ پاکستان کو سبکی اٹھانا پڑ رہی تھی. ایسے میں ایک انٹرنیشنل جو پاکستان میں وزراء خارجہ کانفرنس شروع ہو گئی, 3 جو ہمارا سب سے اہم اتحادی ہے چائنا, اور ہمارا پڑوسی جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہمیں اٹھانا پڑتے ہیں, لیکن الٹیمیٹ ہمارا ایک وہ اسلامی بھائی ملک ہے. تو یہ ایک وزراء خارجہ آ گئے تھے. اب ایسے معاملے پر چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک تگڑا فیصلہ دینا ہے, اور وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب سے جمعہ کے دن کے بعد سے لے کے اس وقت تک, اتوار کا دن ہے, اس وقت تک کوئی حکومت کی جانب سے وفد تو نہیں آیا ازمان پارک میں, یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما سے انہوں نے ملاقات نہیں کی کہ چلیں سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے, ہم پھر ایک کوشش کر لیتے ہیں. کوئی نہیں آیا. مطلب مذاکرات کا باب ختم ہو گیا. اب ہے 4 اپریل کا فیصلہ, جس کے خلاف کوئی بھی نظر ثانی نہیں آئی, اور جب نظر ثانی کا ذکر ہوا الیکشن کمیشن کی, تو چیف جسٹس نے کہا وہ کیسے نظر ثانی قابل سماعت ہو سکتی ہے, جنہوں نے خود عدالت میں بیان دیا کہ ہم تیار ہیں, ہمیں پیسے دے دیے جائیں اور ہمیں جو سیکیورٹی دے دی جائے, تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات کے کیس پر نظر ثانی کرے؟ تو مطلب الیکشن کمیشن کی نظر ثانی. ویسے اس کے بارے میں ریمارکس آ گئے, حکومت نے دائر نہیں کی. 4 اپریل کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے. اب اور کوئی آپشن نہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. اس کے لیے بڑا تگڑا فیصلہ ہونا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہمارے جو دوست ہیں, رپورٹرز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ ایک دن اس وجہ سے صبر کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور اہم جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں پاکستان کے سلامتی کے معاملات کو لے کے. اس وجہ سے جو جمعے اور ہفتے کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے خاموشی اختیار رکھی, اور وہ صرف ملک کی خاطر, پاکستان کی خاطر. چیف جسٹس آف پاکستان کا آج عمر عطا بندیال صاحب لاہور میں ہیں, منورٹی رائٹس فورم سے متعلق ایک مقامی ہوٹل میں آج ان کا خطاب بھی ہونا ہے, اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور کل کا جو دن ہے یہ فیصلہ کن ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کل کے دن جو ایک تگڑا فیصلہ ہے وہ دینے جا رہی ہے. اور اب قوم اب یہ سمجھتی ہے کہ 14 مئی کو انتخابات تو پاسبل نہیں ہے, وہ ایک ہفتہ بھلے دیر ہو جائے, 10 دن دیر ہو جائے, لیکن الٹیمیٹ اب ان کے خلاف جو عدالتوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.